ईद उल फितर खुशी और मसरत का दिन है। असल में ईद जो है वो मोहब्बतें बाँटने और मोहब्बतें समेटने का ही मौका होता है। अगर कोई बिछड़े हुए लोग हैं, कोई रूठे हुए हैं तो उनको मना लें, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ें। आपके बचपन की ईद इससे मुख्तलिफ थी, और अगर थी तो कैसे मुख्तलिफ थी? ईद के दिन ये होता था कि पेरेंट्स के साथ हम लोग एटलीस्ट फर्स्ट डे 20 घर विज़िट करते थे। वाओ, ऐसी कौन सी ख़ास सलाहियत है जो रमज़ान के बाद आप अपनी ज़िंदगी में उसको फ़ील करती हैं? ज़ात के लिहाज से तो यही लगता है कि हम टॉलरेंट ज़्यादा हों और छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जाए। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद ख़त्म होती है, लोग वापस अपने पुराने रास्ते पे आ जाते हैं। Why not we try and practice, learn to forgive and forget? अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो मेरी शुक्रगुजारी करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दूंगा। नौजवान और मर्द हजरात रमज़ान में बहुत मस्जिद में जाते हैं, बिल्कुल। तो उसके बाद ईद के दिन से वीरानी शुरू हो जाती है। आखिरी अशरे से शुरू हो जाती है मैडम, मैंने ये सुना। आखिरी अशरे से जब तरावी का वो जो खत्मे कुरान होता है ना, ना, उसके बाद मस्जिदें खाली वीरान हो होने जाती लग है। जाती हैं। शव्वाल के रोज़ों की क्या हकीकत है? शवाल के रोज़ों का बड़ा अजर है। ये शवाल के रोज़े 6 रोज़े हैं, लेकिन ये 60 के बराबर है। ईद उल फितर खुशी और मसरत का दिन है, जब मुसलमान रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह की रज़ा की उम्मीद में रोज़े रखते हैं और अपनी इबादत का हिसाब देते हैं। ये दिन ना सिर्फ़ अपने रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने का दिन होता है, और बल्कि अपने ख़ानदान, दोस्तों और मुआशरती ताल्लुकात को मज़बूत बनाने का भी एक खूबसूरत मौका होता है। इस दिन एक नया आगाज़ होता है और हर मुसलमान अपने दिल में अल्लाह के फ़ज़ल व करम की खुशी महसूस करता है। आज के इस खुसूसी पॉडकास्ट में हम ईद उल फितर की खुशियाँ और इसके रूहानी असरात पर बात करेंगे, और हमारे साथ होंगी एक खुसूसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा में गुजारा और दूसरों को भी इस राह पर चलने की तरगीब दी। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद साहिबा, जो ना सिर्फ एक मारूफ शख्सियत हैं बल्कि एक ऐसी मिसाल हैं जिनसे हमको सबक मिलता है। डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद साहिबा, जो एक फ़िक्री रहनुमा और मुआशरती इस्लाह की अलम बरदार हैं, हमेशा अपनी सलाहियतों के ज़रिए दूसरों के लिए रोशनी का ज़रिया बनती हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ज़ाती तरक्की नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फ़लाह का काम करना है। आज हम उनसे ईद उल फ़ितर की खुशियों के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुक़द्दस दिन को वो कैसे मनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम आप कैसी हैं? वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहिबा, आज हमारा जो उन्वान है वो ईद उल फ़ितर के हवाले से है। तो आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ ईद की मसरूफ़ियत क्या होती है और आप इस दिन को कैसे गुज़ारती हैं? जी, ख़ुसूसी अगर ईद के दिन की बात करें हुँ। वो तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ईद की प्लानिंग जो है ना वो 1 महीने से भी पहले स्टार्ट हो जाती है। और ये मैंने अपनी वालदा से रिवायत सीखी कि जो ईद के कपड़ों की तैयारी या घर का जो एक रख-रखाव, डीप क्लींजिंग और डिक्लटरिंग, ये सब इस दफ़ा शायद मैं उस हद तक ना कर सकी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो काफ़ी अरसे हुँ, पहले से स्टार्ट हो जाए। उस बहाने ये होता है कि आपको एक खुशी भी हासिल होती है ना, बिल्कुल। सुकून भी मिलता है ना, और ये कि अच्छा भी लगता है कि आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो, एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी मतलब निकल चुकी हों और हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो और स्पार्कलिंग हो। इसी तरह ये कि जहाँ तक कपड़ों का ताल्लुक है, तो वो सिर्फ़ कपड़ों की बात नहीं होती। वो मुझे तो ये लगता है कि एक वो वक़्त था कि अपनी ज़ात के हवाले से सोच रहे होते थे, हुँ, और अब ये हो गया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़ात के साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हुँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ दादी एंड अ नानी। सो माशाल्लाह, मुझे काफ़ी अरसे पहले से ना, और मेरी बहू भी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो मुझे ये होता है, फ़िक्र होती है कि मैं बहुत पहले से उनके तोहफ़े तैयार कर लूँ और उनकी बास्केट्स पैक हों और मैं उनको ये चीज़ें पहले दे दूँ। एक तो मुझे ये लगता है कि मुझे खुद एक अच्छी फ़ीलिंग होती है, खुशी होती है ना, हुँ, और मुझे मेरे बैक ऑफ द माइंड पे ये भी होता है कि शायद
میری طرف سے کوئی کنٹریبیوشن ہو جائے. بالکل حالانکہ مائیں تو کر ہی رہی بالکل ہوتی ہیں. بالکل اور جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ٹوڈلرز ہیں 2 سال 1 سال کے اور ایک 3 مہینے کے, ان بیچارے کو تو معصوم ہے, ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل موسیٰ, امیرہ نور اور یوسف, تو وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کے جو سمجھتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو ٹوائز بھی میں لے کر آتی ہوں ان کے لیے نا, ٹوائز سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ تو پری عید تیاری ہو گئی. جہاں تک عید کی مصروفیت کا تعلق ہے تو ایک روایتی طور پر تو یہی ہے کہ آپ مطلب کوشش کریں کہ آپ کی ہر چیز پہلے سے تیار ہو. اسی ہاں جی طرح آئرننگ بھی میری بچپن سے عادت تھی, آئرننگ بھی پہلے سے نا, سارے کپڑے آئرن بھی ہو کر, اگر ہوئے ہوئے بھی ہیں تو کریز فری ہو کر ہینگ ہوئے ہوئے ہو, بالکل تاکہ باقاعدہ پتہ ہو کہ ہم نے کیا پہننا ہے صبح میں, شام میں, یا نیکسٹ ڈے. شاید آپ کو تھوڑی سی یہ زیادہ لگے بات, لیکن اچھا لگتا ہے, ایک بالکل اچھا آرگنائز ہو, لگتا ہے بالکل خوشی اچھا ہوتی لگتا ہے. ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ وہ عید کا دن ہم بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں نا. فجر کی نماز سے آغاز ہوتا ہے, بالکل اور اس کے بعد میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک میٹھا تو بنتا ہی ہے جو کہ جی سنت روایت ہے, چاہے وہ سوئیاں ہوتی ہیں خاص قسم کی شیر جس خورما کو ہم لوگ مضافر بھی کہتے ہیں, شیر خورما بھی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے تاکہ سنت پہ عمل ہو. اور ہاں جی کوشش ہوتی ہے کہ مرد جب نماز کے لیے جا رہے ہوں تو وہ تھوڑا سا چند چمچ ہی کھا لیں. بالکل اور میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ میں کڑک چائے جو عید کے دن میں خود بے شک اپنے ہاتھ سے بنا لوں, میں اس کو اتنا انجوائے کرتی ہوں. رمضان میں مجھے سب سے زیادہ جو تھوڑی سی آزمائش ایک لگتی ہے وہ چائے کی ہوتی ہے. بالکل کیونکہ میں سمجھ سحری میں تو سکتی میں ہوں چائے ضرور پیتی ہوں, افطار میں بھی, لیکن جب ہم تیار ہونے کے لیے جاتے ہیں نا, ڈے کا آغاز کرتے ہیں, تو اس وقت چائے کی طلب ہوتی ہے, صبح کی چائے چھوڑی نہیں جاتی صبح کی چائے. لیکن اس دفعہ مجھے لگا اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں کی, صحیح پتہ بات ہے. نہیں کیوں ایسی اتنی زیادہ طلب شاید محسوس ہوئی. وہ موسم ایسا ہے کہ وہ اتنی گرمی نہیں ہے, ہمیں پیاس نہیں لگ رہی, تو یا ہماری نیند پوری ہے یا اس طرح سے, جی تو شاید اس لیے. تو آپ تو نے جیسے ذکر کیا کہ آپ بچوں کے لیے تحفے تحائف لیتی ہیں, تو آپ بچوں کو مطلب تحفے اس طرح سے دیتی ہیں یا عیدی ان کیش بھی دیتی ہیں, کیونکہ عید بچوں کی ہی ہوتی ہے اور عیدی کا ہی ہمیشہ شوق ہوتا ہے. جی, بچوں کی اور بچوں کے بچوں کی عیدی تو لازم بنتی ہے, تو وہ تو ظاہر دے دی گئی عیدی, اور ناموں کے ساتھ خوبصورت لفافوں پہ, اور ان کے القابات جو میں نے رکھے ہوئے ہیں. اصل میں یہ لفافے میں دینے کا ٹرینڈ مجھے لگتا ہے تھوڑا اب ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کیش پکڑاتے تھے ہاتھ میں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی اس چیز کی کہ ہمارے ہاتھ میں کیش دی ہے. وہ نوٹ کی جو ایک فیلنگ ہوتی تھی وہ بڑی مزے کی ہوتی تھی. جی سو آپ جیسے عید کی آپ جب بات کریے کہ آپ کے گھر میں پکوان بنتے ہیں ڈیفینیٹلی, تو ایسا کوئی خصوصی پکوان ہوتا ہے جو آپ کی عید کی ایک روایت ہے اور آپ بناتی ہی بناتی ہیں اس کو, ادر دین شیر خورما یا میٹھے کچھ بھی؟ بریانی لازمی بنتی ہے, ویری نائس. اور اسی طرح کی, یا قورمہ ہو گیا, اس طرح کی کوئی چیز. لیکن اب کچھ ہمارا تھوڑا سا ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے تینوں میز جو ہے نا ہماری فیملی میں نیٹ ہوتے ہیں, سیٹ ہوتے ہیں. تو بریک فاسٹ بھی ہمارا آل اوور لاہور جو ہمارے فیملی ہے وہ ہم لوگ سب اکٹھے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میری ایک خالہ ہے. اور لنچ بھی میرے سمجھانے والے ہیں, وہ ہم لوگ مل کے کرتے ہیں سب. ٹھیک ہے. اور ڈنر جو ہے پورے لاہور میں جتنے رشتہ دار ہیں ہم سب مل کے کرتے ہیں. وہ سیٹ ہے, نہ وہ ہلتے ہیں اور ہم بھی خوشی سے جاتے ہیں. اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے جس کی بات نہیں. اور سیکنڈ ڈے جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم کریں گے, سب کو انوائٹ کریں گے, اور سب لوگ آئیں گے تو رونق ہوگی. بس اصل میں عید جو ہے وہ محبتیں بانٹنے اور محبتیں سمیٹنے کا ہی موقع ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم رمضان میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی بچھڑے ہوئے لوگ ہیں, کوئی روٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو منا لیں. تو بالکل. عید میں بھی چلے جائیں, ان کو گلے لگا لیں, اور ان سے کوئی میرے خیال میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں, تو یہ ایک اچھی روایت ہوگی. سو آج کل کی جو عید ہے, جس طرح آج کل گزاری جا رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بچپن کی عید اس سے مختلف تھی, اور اگر تھی تو کیسے مختلف تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بچپن کی عید کا ایسا وہ کیا پارٹ یا ایسی کیا کور میموری ہے جو آپ مس بھی کرتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ شاید آج کے اگر دور میں بھی یہ بچے انجوائے کرتے تو وہ مزہ آتا؟
मेरी तो बचपन की यादें ही पूरी इतनी अच्छी है ना कि मैं किस किस बात का तज़किरा अच्छा, करूं। माशाल्लाह। तो ईद के दिन ये होता था कि पेरेंट्स के साथ हम लोग एटलीस्ट फर्स्ट डे हुँ, 20 घर विजिट करते थे। वाओ! मतलब एरिया वाइज सारा होता था वालदेन का, हुँ, और हम 20 कम अज़ कम 20 15 20 तो थे ही, कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, सारे अज़ीज़, ठीक है। वो हम करते थे। सेकंड डे फिर लोग हमारे यहाँ आते थे। तो इस तरह की मेमोरीज़ में शुमार हैं, ईदी की मेमोरीज़ हैं, कपड़ों की मेमोरीज़ हैं, कि मुझे याद है कि 3-4 जोड़े सेट होते थे, फर्स्ट डे पहने, सेकंड डे पहने, थर्ड डे सारे हैंग हुए हुए हैं, हुँ, और खुशी से हम उनको देख रहे हैं। बल्कि मुझे याद है मेरी अम्मी जब हज पे गई थी, तो उस वक़्त हम 3 बहन-भाई थे, चौथा तो मेरी बहन बाद में पैदा हुई है। सबके 3-3 जोड़े अलग-अलग, वो एक चादर सी होती है उसमें रैप होते हैं, इस्त्री हुए हुए, बेहतरीन डिज़ाइन हुए हुए, अम्मी छोड़ के मतलब फूफो के पास गई थी हम लोगों को ना। हुँ, तो वो अब मुझे आज तक उसके कलर्स याद हैं, और उसकी फिनेस कि किस तरह जो है ना वो, और हम खुश होते थे ना कि ना वो मज़ा भी आता था बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। हम ख़वातीन की जो असल खुशी है ईद की वो कपड़ों से और चूड़ियों से ही जी, मुंसलिक है। जी। सो रमज़ान के रोज़ों के बाद जो है वो एक बड़ा रमज़ान में रोज़े रख के और इबादत करके इंसान पे जो है उसका एक बड़ा गहरा असर आता है। तो आपके मुताबिक रमज़ान के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें आप क्या तब्दीली महसूस करती हैं? अब आज तो पहले ही दिन है। मैं हर साल यही सोचती हूँ कि जैसे कुरान से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ होता है ना, हुँ, हर वक़्त फ़िक्र रहती है कि कुरान पढ़ना है, हुँ, और या फिर कोई कोर्स कंडक्ट कराना है, या नाज़रा से भी यानी तिलावत से भी जी, जी। दिलचस्पी रहती है कि इसकी तकमील ही नहीं करनी, हुँ, बल्कि दोबारा से इसको पढ़ते जाना है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड को यही देखा कि ईद के दिन भी और सफ़र में भी जब भी हम कहीं से होते थे, ज़रा सा वक़्त मिला और वो कुरान पढ़ने लग जाते थे, माशाअल्लाह। और उनको इतना हिफ्ज़ भी था, और वैसे भी वो तिलावत करते थे। तो मैं यही सोच रही थी कि ना कुरान अगर इस वक़्त मेरे हाथ में हर वक़्त है, तो व्हाई नॉट ऑन ईद डे? बिल्कुल, तो छोटा कुरान भी हम रख सकते हैं ना हाथ में, बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमारे ख़ानदान की भी कुछ रवायत है, मेरे इन-लॉज़ की भी, कि सबके हाथ में कुरान होते हैं। तो दिखाने के लिए नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए। मुझे ये लगता है कि ना उससे इंसान का थोड़ा-सा ज़हन उस तरफ रहता है, बिल्कुल, कंसंट्रेशन रहती है। बिल्कुल। तो मैं ये अपने आप से जो बातें करती हूँ, उसके अंदर ये भी था कि मैं नेग्लिजेंस में ना आऊँ, और गैप तो मिलता है बीच में ना, हुँ, तो ऐसा नहीं होता, बिज़ी रूटीन के अलावा गैप मिलता है, हम घर आते हैं, फिर तैयार होके जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर तैयार होके जाते हैं। बिल्कुल। तो व्हाई नॉट, नमाज़ तो पढ़ ही होते हैं, अगर 1-2 रुकू पढ़ लेंगे, पढ़ते जाएँगे थोड़ा-थोड़ा। तो मैं ये सोच रही थी कनेक्शन अल्लाह ताला से और कुरान से जुड़ा रहे, और सेकंड डे भी, और इस तरह दोबारा, और बस यही बात। सो रमज़ान में अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत करना और गुनाहों से जो है बचने के आपने फ़वाइद बताए थे। तो उनमें से ऐसी कौन-सी ख़ास सलाहियत है जो रमज़ान के बाद आप अपनी ज़िंदगी में उसको फ़ील करती हैं? अभी तो बहुत जल्दी है कि मैं कहूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, लेकिन अम, सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ होती है जिस पे काम करने की ज़रूरत होती है, वो यही है कि टॉलरेंस हो, हुँ, पेशेंस हो। जैसे रोज़ा भी सब्र का, टॉलरेंस, पेशेंस का बिल्कुल। सबक सिखाता है हमें। तो मुझे यही ज़ात के लिहाज से तो यही लगता है कि हम टॉलरेंट ज़्यादा हों, हुँ। और छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जाए, उनको बड़ा ना बनाया जाए। तो मुझे ये चीज़ लगती है। रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत अपनी इबादात में इन्वॉल्व्ड होते हैं और बड़े अच्छे से अपना रमज़ान बेसिकली जो उसका रमज़ान का पर्पस ही ये है कि जो हमारे दीन ने हमें सिखाया हम उसकी तरफ लौट के वापस आएँ। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद ख़त्म होती है, लोग वापस अपने पुराने रास्ते पे आ जाते हैं। जी। ऐसे लोगों के लिए हमें क्या उनको एडवाइस करनी चाहिए? मैं समझती हूँ मैं भी ऐसे लोगों में शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, बिल्कुल, हम सब और हैं। मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, हम लोग कोई फरिश्ते नहीं हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा रिलेट करूँगी। बिल्कुल।
اللہ سے کبھی انسان بات کرتا ہے، دل میں بات کرتا ہے. اللہ سے کبھی انسان دل میں بھی دعا مانگ لیتا ہے، خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. تو میری زندگی میں اللہ تعالیٰ مطلب ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر سے بچائے. میں نے یہ سوچا تھا کہ مثال کے طور پہ میں نے یہ ایک دل میں خواہش کی اور ارادہ کیا. فرض کریں میری چائے مجھے صحیح نہیں ملی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا مجھے اپنا کھانا ٹھنڈا مل گیا تو کوئی بات نہیں. اور یہ میں نے دل میں اللہ سے بات کی اور یقین کریں مجھے شاید 10% صحیح چائے ملی ہے یا 5%. اور مجھے دل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون دیا. میں رمضان سے پہلے کسی سے بات کر رہی تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہمیں یہ چیز نہیں ملی افطار کے وقت یا سحری کے وقت تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. ہمارے تو گوشت کچھ اور ہے نا. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے بھائی یا ہمارے ہسبینڈ یا ہم خود بھی اپنے اسٹاف کو کہہ دیتے ہیں، سرونٹس کو کہہ دیتے ہیں ایسا کیوں ہوا، یا ان کو ڈانٹنا، وہ کچھ کہنا. تو اگر کوئی آپ کو اپنا 90% دے رہا ہے، 80% دے رہا ہے، اور چلو اس سے بھی کم تھوڑا سا دے رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کو الاؤنس بھی تو دیتے ہیں نا. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سکون رہا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. تو کچھ چیزیں مجھے سخت ناپسند بھی ہیں، اس طرح کی بھی مجھے مل گئی جو میں کھا نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے بڑا سکون دیا. تو میں اب اللہ سے یہ دعا بھی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو مٹیریل چیزیں ہیں نا، اسی طرح بہت سی ایموشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ مٹیریل چیزوں میں بھی اور ایموشنل بھی جو چیلنجز ہوتے ہیں، مٹیریل بھی ہوتے ہیں، آپ ہرٹ ہو جاتے ہو، تو وائی ناٹ وی ٹرائی اینڈ پریکٹس لرن ٹو forgive اینڈ forget. بالکل. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے روزمرہ کی مثال سے جو مجھے مطلب اس دفعہ میں بہت خوش ہوں. اتنی میں الحمدللہ. پرسکون ہوں نا اس معاملے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ بس اللہ تعالیٰ بس اس سے اور بہتری کرے، اس سے زیادہ. رمضان میں ہم گناہوں سے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم پیشنس اور ٹالرنس کے ساتھ رمضان میں چلتے ہیں، تو رمضان میں ہم ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو الٹا سیدھا کچھ نہیں کرتے یا اس طرح سے. تو ہم رمضان کے بعد یا عید کے بعد بھی ہم اس فضا کو کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ورک کرنا پڑے گا نا. بالکل. اس کے لیے ہمیں ورک کرنا پڑے گا. اور جیسے ہر ایک کی نا ویکنیسز الگ ہوتی ہیں. میری کچھ اور ہوں گی، آپ کی کچھ اور ہوں گی، ٹھیک ہے نا. نو بڈی از پرفیکٹ. صرف فرشتے ہیں جن کے پاس نو کہنے کا مارجن ہی نہیں ہے نا. انسان کے پاس ہے نا. تو ہم کوئی اسٹکی نوٹس لگا سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو میں ماضی میں کبھی کرتی بھی رہی ہوں، ریمائنڈرز اپنے لیے سیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو کوئی پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ وی کین وے دا پروز اینڈ کونس آف آر میرٹس اینڈ ڈی میرٹس وٹ ایور وی آر چیریشنگ ان آر لائفس. یعنی پروز کے اندر ہماری گریٹیٹیوڈ آ جائے گی. اگر لکھنا شروع کریں تو 10-20 نہیں، بعض دفعہ 100 چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل. اگر آنکھ ناک کوئی گننا شروع کرے، یا ویژن یا سینسز یا ٹیسٹ، یہ انگلیاں ہی میرے خیال ہے 20 ہیں، اسکن ہے، مطلب ہیومن باڈی میں ہی 1000 چیزیں نکل آئیں گی. تو پروز کے اندر گریٹیٹیوڈ ڈائری آ جائے گی، اور کونس کے اندر یہ چیز آ جائے گی. جیسے بعض ایلڈرلی خواتین ہیں، وہ اپنی بیماریوں کا کدھر بھی جائیں گی نا، کسی بھی محفل میں جائیں گی، سارا وقت اپنے گھٹنے، اپنی کمر، بالکل. بیماریوں کا دیر از نو ادر ٹاپک آن ارتھ. بالکل. سنو، پرابلی بات سنیے، میرا یہ خیال ہے پرابلی ان کو اس میں کچھ تھوڑا مزہ آتا ہے، بٹ ان کو میرے خیال شعور نہیں ہے، وہ دوسری بھی خاتون اپنا بتا رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو زندگی کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن وی ہیو سو مینی ادر تھنگس جو کہ شکر گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لئن شکرتم لأزیدنکم، تو میری شکر گزاری کرو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے سوچیں
تو یہ ہمارے لیے یعنی بہتر ہوگا. کسی چیز کو اپنی زندگی میں انٹروڈیوس کرنا وہ آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. مشکل ہوتا ہے. آپ نے کوئی چیز کر لی, ایک دن کر لی, لیکن اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا, کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں, چاہے آپ کا دنیا کا ہی کوئی کام ہے یا دین کی آپ کی کوئی عبادت ہے یا آپ کا کوئی اچھا عمل ہے. آپ نے سوچا کہ آئی ول ناٹ ریز مائی وائس, آئی ول ناٹ شاؤٹ, ہے نا, یہ چیزیں ہو گئی. تو یہ ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو کانسٹنٹ چیک اینڈ بیلنس, اور سائیکالوجسٹ تو یہی کہتے ہیں, اور میرے خیال ہے جرنلنگ بھی بہت ضروری ہے. بالکل. جرنلنگ از ویری امپورٹنٹ. اٹ ہیلپس سیلف کیئر میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے. اور اسٹکی نوٹس, اس کے علاوہ سیلف ریمائنڈرز, یہ چیزیں میرے خیال میں کرتی رہی ہوں, اور پھر وہ چھوٹ جاتا ہے. لیکن کرتے رہیں تو بہت اچھا رہتا ہے. انسان جو ہے اپنے آپ سے ریلیٹ بھی کر سکتا ہے اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کر سکتا ہے اس طرح. تو یہی چیز ہوگی. اٹس اے کانسٹنٹ پروسیس بالکل. اینڈ اٹس اے لائف ٹائم پروسیس. بالکل. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا, ایک چیز ہو گئی, مطلب پوری زندگی ہم کو یہ چیز اس عمل سے گزرنا ہوگا. رمضان کے روزوں میں عبادت اور تقوی کے ذریعے جو روحانی تبدیلیاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں, آپ کے نزدیک یہ تبدیلیاں مستقل طور پر انسان کی زندگی میں کیسے رہ سکتی ہیں؟ عبادات کے لحاظ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم رمضان میں خواتین کی, چلے پہلے بات کر لیتے, بہت ذوق شوق سے تراویح پڑھنے جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اپنے آپ سے یہ بات کر لیں کہ ہم اتنے 2 نفل یا 4 نفل کوئی بھی ہم پڑھ لیا کریں گے رمضان کے بعد, بلکہ عید ہی کے دن پڑھ لیں گے, اور اس طرح سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور پھر ایک بات بہت ڈیٹا پروف کرتا ہے کہ نوجوان اور مرد حضرات رمضان میں بہت مسجد میں جاتے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد عید کے دن سے ویرانی شروع ہو جاتی ہے. آخری عشرے سے شروع ہو جاتی ہے میڈم, میں نے یہ سنا. آخری عشرے سے جب تراویح کا وہ جو ختم قرآن ہوتا ہے نا, اس کے بعد مسجدیں ویران ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو گنتی کے 1-2 لوگ ہیں جو کہ تراویح کے لیے بھی جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مطلب کنٹینیو رکھیں اور اپنے گھر کے لوگوں سے ہم ان کو موٹیویٹ بھی کریں پیار محبت سے. اگر کوئی بچے جا رہے ہیں, اگر کوئی نوجوان جا رہے ہیں, کہ دیکھو بجائے نیگیٹو ان کے اوپر ایک ان کو حملہ کرنے کے, ان کو ایک ٹونٹ کرنے کے یا ایگریسو ہونے کے, ان کو بڑے پیار محبت سے کہ دیکھو تم نے اتنی اچھی یہ بات کی ہے نا, تو اب تم اس کو کنٹینیو کرو, کتنا اچھا ہوگا, اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوں گے, 27 ٹائمز ملٹیپلائی ہوگا. تو اگر پازیٹیو انداز سے کرے نا تو وہ پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. عبادات کی ہم جو بات کر رہے ہیں, میں نے دیکھا ایک ماں تھی, ینگ مدر, ان کی بیٹی ہوگی مطلب 15-16 کی, ٹھیک ہے. تو کانسٹنٹلی نا وہ اس کو مسجد میں نا سختی سے کہہ رہی تھی نا کہ تم تراویح پڑھو, ٹھیک ہے. اب لے آئی ہوں گی اس کو مجبوراً یا شوق سے یا جو بھی نا. اب وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے کھیلنا ہے, تو وہ مسلسل کہہ رہی تھی تمہیں پڑھنا ہے. اچھا, اب یہ منظر میں روزانہ دیکھ رہی تھی. پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی, لٹرلی وہ اپنے رائٹ والے فٹ سے اس کے لیفٹ فٹ پہ she was like a sort of kicking کر رہی تھی. ٹھیک ہے. because she did not stand up for the namaz. ٹھیک ہے. So she was telling her daughter کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں گی اور آپ مجھ سے اجازت دیں گی, تو جب میں آپ سے تھوڑی سی بات, اگر آپ اجازت دیں گی تو بعد میں کر لوں گی. بعد میں پھر میں نے ان کو صرف یہی کہا کہ دین جو ہے صرف محبت کا نام ہے. بالکل. تو آپ بچی کو اتنا فورس نہ کریں. یہ میں سننے والوں کے لیے بھی کہوں گی جو ماں باپ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, کہ صرف محبت فاتح عالم کے اصول کو سامنے رکھا کریں ہر معاملے میں, دین دنیا سب کچھ. یہ ڈنڈا ایکشن اور ڈنڈا عمل جو ہے نا, یہ کبھی نہیں چلا. بالکل. وہ مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے میری بات سنی. میں نے کہا دیکھیں آپ محبت سے اس کو کریں اپنی طرف, اور اگر نہیں کرنی تو اس کو مجبور نہ کریں. آپ اس طرح بچی نا دین سے وہ ہو جائے گی. بالکل. تو خیر انہوں نے میری بات سنی,
لیکن انہوں نے کہا نہیں میں تو کوئی سختی نہیں کرتی، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے جب یہ آنکھوں دیکھا حال دیکھا۔ سو رمضان کے بعد اور عید الفطر سے پہلے ہمارے ہاں ایک بڑا ایک خاص ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور چاند رات میں یوزلی لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر اس کو سارا دن ساری رات شاپنگ اور موج مستی میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ چاند رات کی بڑی فضیلت کی دی گئی ہے ہمیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ کے ہاں چاند رات کیسے منائی جاتی ہے؟ میرے یہاں چاند رات کیسے منائی جاتی ہے؟ چاند رات میں تو ہم نہیں گھومے کبھی بھی راتوں میں، اس میں تو لونڈے لپاڑی ہوتے ہیں، وہ صرف لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں، یہی ہمیشہ سے دیکھا، اور سالوں سے کیا کہ مہندی بھی لڑکے لگا رہے ہوتے ہیں اور لڑکیاں لگوا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اب مجھے نہیں پتا وہ منظر میں اس سے محروم اس منظر سے اچھا تو صحیح صحیح، کوئی نہیں۔ زیادہ تر اتنا ہوتا تھا کبھی کہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ نا موزہ مجھے لینا ہے، تو وہ کسی اس جگہ گئے باہر سے انہوں نے کوئی لے لیا، وہ ان کو شوق ہوتا تھا اچھا کہ مجھے نئے موزے، مجھے ان کو موزوں کا اس سب چیزوں کا بہت شوق تھا۔ تو لیکن جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اور پھر پوری رات بے مقصد قسم کا بالکل۔ آوارہ گردی اگر ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہوتا ہے، مجھے تو اتنا نہیں پتا، نہیں ہمارے ہاں بھی ایسا کوئی تو ٹرینڈ نہیں نہیں ہے، سنا تو ہوگا نا۔ ہم لوگ چاند رات پہ مجھے نہیں ویسے جنرلی کیا ہو رہا ہے، اب کیا ٹرینڈ چل گئے ہیں؟ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں مطلب گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، وہی آپ نے جیسے بات کی گاڑی اونچے اونچے میوزک لگا کے وہ پھر رہے ہاں ہوتے ہیں۔ میں سخت ناپسند کرتی ہوں اس چیز کو پرسنلی، میں مطلب گھر میں ہی مہندی وغیرہ لگا کے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ رات کو میں نفل پڑھ کے سوں، کہ بے شک اگلے دن صبح کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، لیکن آج کی رات کی اگر فضیلت کہی گئی ہے تو پھر ہے اس کی فضیلت، تو میں تو اس کو ایسے ہی جی، پریکٹس کرتی وہ ہوں۔ رات ہے نا کہ وہ اس دن مزدور کو اس کی مزدوری ملنے کا بالکل، جو وقت آ خوشی ہے، جاتا ہے نا۔ بالکل جو خوشی ہے ساتھ میں، جی، تو وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہا گیا ہے حدیث میں کہ اس رات کی عبادت بھی جو ہے وہ مقبول ہے، اور جتنا کوئی کر سکتا ہے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے روزے قبول کریں جی جب چاند نظر آ جاتا ہے۔ باقی میں نے یہی دیکھا ہے چینلز میں فوراً میوزیکل شوز شروع ہو جاتے بالکل ہیں، بالکل۔ اور اونچی اونچی آواز میں وہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا جی ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اور انعام ملتا ہے، تو یہ بڑی زبردست رات ہے، اس کو ان فضول خرافات اور گپ شپ میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، جی انجوائے کرنا چاہیے، کھائیں پیئیں ریلیکس کریں، گھر والے بیٹھ کے باتیں کریں آپس میں، تو بس یہی بات ہے۔ سو ڈاکٹر صاحبہ میں دیکھ رہی ہوں آج جیسے عید کا دن ہے، آپ نے مہندی نہیں لگائی ہوئی، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ جی آپ پسند مہندی، نہیں کرتی یا کیا؟ نہیں مہندی کا تو مجھے بہت شوق ہے، اب بس مطلب انشاءاللہ لگا لیں گے چلیں ٹھیک ہے۔ کیا کریں۔ سو ایک اور خصوصی سوال ہے میرا کہ شوال کے روزوں کی کیا حقیقت ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بعض لوگ اس کو رکھتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، شوال کے 6 روزے، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ نہیں شوال کے روزوں کی تو حقیقت مطلب ہے بالکل، اور شوال میں کنٹینیوسلی 6 بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور پورے شوال میں بریک کے ساتھ بھی 6 رکھے جا سکتے ہیں، تو شوال کے روزوں کا بڑا اجر ہے۔ یہ شوال کے روزے 6 روزے ہیں، لیکن یہ 60 کے برابر ہے، جس طرح رمضان کے روزے ہر روزہ جو 10 کے برابر ہے، تو رمضان کے روزے 300 کے برابر ہو جاتے ہیں، 300 روزوں کے برابر، اور شوال کے روزے 60 کے برابر، ٹھیک ہے، تو پورے 360 پورے سال کی عبادت۔ جی پورے سال کی عبادت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بس اس وقت نفس بڑا جو ہے نا پریشان کرتا ہے، کیونکہ وہ اتنے لمبی ایکسرسائز کے بعد نا فوراً جو دوسرے دن سے روزہ رکھنا نا، چائے پانی کی طلب اور وہ سب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بڑے لوگ ہیں جو بڑے ریلیجسلی بہت پکے ہیں، بالکل سارے 6 روزے رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ بڑے یہ مقبول ہیں اور بڑا ان کا اجر ہے، تو رکھنا چاہیے ضرور۔ سو ڈاکٹر صاحبہ اینڈ پہ آپ ہمارے یوتھ کو اور ان جنرل لوگوں کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی یا ان کے لیے کیا چھوٹا سا میسج ہے آپ کے پاس؟ جی، ایک تو میں یہ ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ ارسپیکٹو آف جینڈرز یا ارسپیکٹو آف ایج،
کہ ہماری جو بھی ایموشنل انٹیلیجنس کے مسائل ہوتے ہیں یا جو ایموشنل چیلنجز ہوتے ہیں یا ویکنیسز ہوتے ہیں، جی وہ جیسے ہم نے بات کی ہم سب میں ہوتے ہیں، ہم سب کوئی فرشتے نہیں ہیں. بالکل. تو اگر کسی کو کامیابی ہوئی اور ہم نے اس کو اوور کم کیا، پکوڑے ٹھنڈے تھے، سموسے جو ہے وہ صحیح نہیں بنے ہوئے تھے، چائے خراب بنی ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس کو اوور کم کیا اور اس کو اگنور کر کے کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور خوشی خوشی اپنے رمضان گزارے. تو اب ہم کیا کریں کہ اب ہم اپنے ول پاور کے ذریعے انشاءاللہ میں اللہ سے دعا بھی کروں گی کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے بالکل آج ہی انشاءاللہ. عید کے دن کے ساتھ اور پوسٹ عید بھی بالکل انشاءاللہ اگلے سال تک اور اس کی آگے کی زندگی میں بھی، کہ ہم اپنے پوائنٹس بھی لکھیں گے، جرنلنگ بھی کریں گے، پوسٹنگ بھی انشاءاللہ لگائیں گے. وی ول ناٹ ریز آور وائس اینڈ وی ول ناٹ گیٹ انٹو پینک کوئکلی، یا جو بھی جس کے مسائل ہیں. تو یہ ہم اپنے ساتھ ایک عہد کریں گے. بالکل. دوسری ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی تمام لوگوں کو، چاہے وہ والدین ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں یا آپ کے ساتھ کے فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں بالکل. پروفیشنل لائف میں بھی، سختی نہ کیجیے، اس طرح کی سختی نہ کیجیے عبادات کی جہاں تک بات آ رہی ہے، یہ گھر میں زیادہ ہاں اپلیکیبل ہے، جی. کہ آپ ان کو جو ہے نا اس طرح کی سختی نہیں کیجیے کہ صرف آپ یہی حدیث سنا رہے ہوں کہ 10 سال ہو تو ان کی پٹائی کرنی ہے. بالکل. اب مجھے کچھ سالوں میں پتہ چلے کہ یہ حدیث بھی شاید جو ہے نا ضعیف جینوین ہے. نہیں ہے، تو اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو صرف ہمیں یہی حدیث یاد رہتی ہے. کیا ہم اپنے بچے، اپنی بچی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں تھام سکتے؟ کیا محبت سے ہم اس کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتے؟ اگر وہ کوئی ایسی نفل عبادت نہیں بھی کر رہی یا کبھی فرض نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے ایک ہارر ایک فگر ہی بن جائیں گے، ڈریکولا بن کے سامنے آئیں گے؟ تو پھر یہ بچے کبھی بھی آپ کے پاس آئیں گے نہ رب کے پاس آئیں گے اور نہ دین کے پاس آئیں گے. بالکل. بس یہ 2 باتیں میں اس وقت کہنا چاہتی ہوں کہ محبت فاتح عالم جو ہے وہ سب سے بڑا اور سنہری اصول ہے. تو اپنے پیاروں کو محبت کی ریشمی ڈور کے اندر پرو کے رکھیے اور ان کے ساتھ پیوستہ رہیے. ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ آئیں، اور آپ نے جو ہماری یوتھ کے لیے اور لوگوں کو جو ایک میسیج دی ہے، اور اسپیشلی آپ نے جو ہمیں بتایا کہ کیسے آپ کے ہاں عید کی سیلیبریشن ہوتی ہے، کیسے آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا بہت ہی پیار ہے ماشاءاللہ، کیسے آپ لوگ جو ہے وہ مل کے عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے بھی، کہ جیسے لوگ روٹھ جاتے ہیں عیدوں سے پہلے، ہاں تو جی، یہ جو ہے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ عید پہ گلے ملیں اور پرانی چیزوں کو الوداع کہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ جو آپ نے روحانی تربیت کی بات کی ہے، کس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو دین پہ لے کے آ سکتے ہیں بڑی شفقت سے، بڑی نرمی سے، اس چیز پہ ہمیں فوکس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ماں باپ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں وین اٹ کمز ٹو دا ریلیجن. تو آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا ہماری یوتھ کو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، مجھے دعوت دی اور بڑی مزیدار گفتگو ہوئی آپ کے آپ کے ساتھ ساتھ. بھی بہت اچھا لگا ہمیں مل کے. Thank you. ہمارے ویورز کے لیے فی الحال اتنا ہی. عید مبارک اینڈ اللہ حافظ.